यीशु के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है प्रीस्ट और पास्टर। हाँ जी, ये काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल किया है, मुझे इनबॉक्स किया कि क्या आप बाइबल में से ये बता सकते हैं कि जो पुराने अहद के जो काहिन थे, तो जो अभी के हमारे पास्टर साहबान हैं या जो बिशप साहबान हैं, क्या ये वही ओहदा है जो खुदावंद ने उनको दिया था। तो जैसा कि हम हमेशा यही बोलते हैं कि कौन क्या कहता है उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बाइबल जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है। तो जैसा कि हम अपनी ज़िंदगी के हर सवाल का जवाब जो है वो बाइबल में से ढूंढते हैं, तो आज भी हम इस सवाल को बाइबल में से देखते हैं सारे मिलके। तो अगर आप मेरे साथ बाइबल निकाल लें, क्योंकि आज बहुत सारे हवाले हैं बाइबल में से, तो अगर आप बाइबल में से साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो वो आपके लिए भी आसान रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लफ्ज़ जो है काहिन, जिसको इंग्लिश में प्रीस्ट बोलते हैं। अगर हम उसको डिक्शनरी में देखें तो हिब्रू लैंग्वेज में इसको कोहेन बोलते हैं, KOHEN। ग्रीक लैंग्वेज में इसको बोलते हैं हायरस, HIERUS। और लातीनी ज़बान में सासरदोस, SACERDOS। ये तीनों लैंग्वेज में बताने का मकसद इसलिए ये है कि जैसे आप जानते हैं कि जो पुराने अहदनामा है वो लातीनी ज़बान में लिखा गया, और जो नया अहदनामा है वो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है वो ग्रीक है। तो जब भी कोई, क्योंकि जब ट्रांसलेशन हुई तो उसमें बहुत सारे ट्रांसलेशन की वजह से लैंग्वेज की जो लिमिटेशन थी उसकी वजह से कुछ ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आए। तो हम उसको जब ओरिजिनल लैंग्वेज में देखते हैं तो हमारे बहुत सारे मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं। तो इन तीनों ज़बान में जो मतलब है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जिसका मतलब है कुर्बानी चढ़ाने वाला, जोड़ने वाला। इन मायनों में इसको बाइबल में यूज़ किया गया है, आप खुद भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो काहिन है इसकी क्या हिस्ट्री है, ये बाइबल में हमें कहाँ मिलता है। तो थोड़ी सी मैं ब्रीफ हिस्ट्री इसकी ये है कि दुनिया के शुरू से लेकर अब तक, और दुनिया के आखिर तक कह लें, कि हमें तीन जो सरदार काहिन हैं वो मिलते हैं, और तीन तरह के दौर, दो गुजरे हैं और तीसरा चल रहा है। पहले पहल में जब नूह के ज़माना में, उससे पहले कायनात के बनने के बाद से, बाइबल मुकद्दस में कुछ हवाले मिलते हैं जिसमें ये बताया गया है कि हर आदमी अपने घर का और अपना खुद काहिन था पहले, जिसके हम कुछ हवाले जो हैं वो बाइबल मुकद्दस में हमें मिलते हैं। जैसे नूह ने खुद कुर्बानी चढ़ाई, जिसको हम क्या नाम है, पैदाइश की किताब उसके 8 बाब की 20 आयत में हमें ये हवाला मिलता है। इब्राहिम ने कुर्बानी चढ़ाई एज ए घर के अपने फैमिली के सरबराह होने के नाते, जो हमें पैदाइश की किताब में 12 बाब में मिलता है, फिर 13 बाब में मिलता है। इसी तरह इसहाक ने कुर्बानी चढ़ाई, जो हमें पैदाइश की किताब में 26 बाब में उसकी 25 आयत में मिलता है। इसी तरह यकूब ने कुर्बानी चढ़ाई अपने घर के सरबराह होने के नाते, जो हमें पैदाइश की किताब में 31 बाब में उसकी 54 आयत में मिलता है। इसी तरह अय्यूब नबी ने भी कुर्बानी चढ़ाई अपने घर के सरबराह होने के नाते, जो हमें अय्यूब की किताब उसके पहले बाब की 5वीं आयत में ही मिलता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बाइबल मुकद्दस में हमें नज़र आती हैं कि हर आदमी अपना खुद
پاسٹر تھا, اپنا خود پریسٹ تھا, اور وہ خود قربانی چڑھاتا تھا. اب پاسٹر کا مطلب کیا ہے وہ ہمیں بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جو پریسٹ ہے وہ کیا ہے. عبرانیہ کی کتاب میں اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے, 5 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, کیونکہ ہر سردار کاہن آدمیوں میں سے منتخب ہو کر آدمیوں ہی کے لیے ان باتوں کے واسطے مقرر کیا جاتا ہے جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں, تاکہ نظریں اور گناہوں کی قربانیاں گزرانی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ آدمیوں میں سے ہی منتخب ہوتا ہے تاکہ خدا کے حضور میں قربانی چڑھائے اپنے گناہوں کی اور اپنے خاندان کے گناہوں کی. تو پہلے عہد میں ہمیں ایک سردار کاہن بھی نظر آتا ہے بائبل مقدس میں, جو کہ پہلی دفعہ سردار کاہن کے روپ میں نظر آیا, جس کا بائبل مقدس بتاتی ہے کہ نہ زندگی کا شروع ہے نہ اس کا آخر ہے, اس کی مشابہت یسوع مسیح کے ساتھ ہے. تو وہ ہمیں ملک صدق کے نام سے بائبل میں لکھا ہے, جو ہمیں جینیسیس پیدائش کی کتاب میں 14 باب اس کی 18 آیت میں ملتا ہے کہ جب ابراہیم جنگ جیت کے واپس آ رہا تھا تو ملک صدق نے اس کا استقبال کیا. تو اس کو پہلی پہل بائبل میں کاہن کا جو لفظ ہے اس کے لیے استعمال کیا گیا. اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں, تو آگے چل کے ہمیں یعقوب کے 12 بیٹے ملتے ہیں. اب دوسرا دور جو شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے جب بنی اسرائیل کو شریعت یعنی خداوند کے لا دیے گئے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہارون ہے جو لاوی کے قبیلہ میں سے ہیں, اس کو کہانہ سردار کاہن کا عہدہ دیا گیا. اب ہم تھوڑی سی لاوی کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں, جو ہمیں پیدائش کی کتاب اس کے 29 چیپٹر 29 باب میں ملتی ہیں کہ لاوی کون تھا. لاوی یعقوب کا تیسرا بیٹا تھا اس کی بیوی لیا سے. پہلا روبن, دوسرا شمعون, تیسرا لاوی, اور چوتھا یہودا تھا جس میں سے ہمارا نجات دہندہ پیدا ہوا. تو یہ یعقوب کی پہلی بیوی لیا کا تیسرا بیٹا ہے لاوی. تو اس کی اولاد میں سے جب یہ بنی اسرائیل کی غلامی سے 430 سال کے بعد نکلے تو کوہ سینا کے بیابان میں آ کے خداوند نے ان کو شریعت دی یعنی لا دیا. تو اس لا کے مطابق خدا نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو, جو اس کی چنی ہوئی قوم تھی, جو اس کے باپ دادا سے ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا ابراہیم کے ساتھ, اس چنی ہوئی قوم میں سے خدا نے لاوی کے قبیلے کو چنا کہ جو اس کی خدمت کرے, جو قربانیاں چڑھائے. اب یہاں پر بات قابل ذکر یہ ہے کہ سارا بنی اسرائیل جو ہے چنے ہوئے سارے ہیں, لیکن ان چنے ہوئے میں سے لاوی کا قبیلہ چنا گیا کہانت کے لیے, کاہن کے بن ہونے کے لیے. لیکن اس کاہن ہونے کے لاوی کے قبیلہ میں سے بھی جو ہارون کا گھرانہ ہے وہ چنا گیا قربانیاں چڑھانے کے لیے, کاہن ہونے کے لیے. اب یہ چیز آپ خروج کی کتاب میں اس کے 28 باب میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے خود ہارون کو کہا, موسیٰ کو کہا کہ اپنے بھائی ہارون اور اس کے بیٹوں کو میری خدمت کے لیے ساتھ لے آ. یعنی ہارون کاہن جو ہے وہ خود سے کاہن نہیں بنا, وہ خدا کا چنا ہوا اپوائنٹڈ کاہن ہے. ٹھیک ہے, جیسے آگے بولس رسول بھی کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے بھی یہ خدمت اپنے تئیں نہیں لی, اس کو بھی خدا نے عطا کی. کہنے کا مطلب ہے کہ خدا کی خدمت کا کام کوئی بھی اپنے آپ سے نہیں کر سکتا, لے سکتا. یہ خدا کا اپوائنٹڈ کام ہے, اس کا دیا ہوا. ہارون کاہن کو خدا نے خود اپوائنٹ کیا. تو جب خدا نے ہارون کاہن کو اپوائنٹ کیا تو اس کے لیے بہت ساری خدا نے لیمیٹیشنز, حدیں ٹھہرائیں کہ
وہ جو ہے اس کا لباس کیسا ہوگا وہ بھی خدا نے اس کو بتایا گیا کہ ہارون کاہن جو ہے اس کے لباس یہ ہوگا، اس کی جو خدمت ہے وہ یہ ہوگی. یہ ہمیں پہلی تواریخ میں 24 باب میں ملتا ہے کہ خدا نے ہارون کاہن کو مقرر کیا خدا کی خدمت کے لیے، اور یہ وہی 24 باب اس کی پہلی 17-18 آیت میں یہ سارے ڈیٹیل لکھی ہیں. تو خدا اس کہانت کے عہدے کے لیے اتنا اسٹرکٹ تھا کہ اس کام کے لیے وہ کسی اور کو، ایون بنی اسرائیل میں سے بھی کسی کو وہ اس نے یہ کام نہیں سونپا اور نہ وہ کرنے دیا. اگر آپ دوسرا سیموئل اس کے 6 باب کی 6 سے 8 آیت تک دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک ذکر ملتا ہے کہ جب داؤد بادشاہ خدا کے عہد کے صندوق کو اپنے شہر میں لے کے آ رہا تھا تو وہ جس بیل گاڑی میں رکھا تھا تو وہ لکھا کہ وہ اٹک گئی اور وہ گرنے لگا. تو وہ ایک آدمی کا نام وہاں پہ بتایا گیا عزا، جس نے اس کو بڑھ کر سہارا دینے کی کوشش کی اور وہ وہیں پہ مار دیا گیا. اب ہمیں لاجیکلی ایک چیز نظر آتی ہے کہ اس نے کوئی برا کام نہیں کیا، کہ اس نے تو سہارا دینے کی کوشش کی کہ عہد کا صندوق گرے نہ، لیکن خدا نے کیونکہ کسی اور کو اس کو ٹچ کرنے کو بھی، ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا، اس لیے اس نے وہ حکم توڑا کیونکہ وہ لاوی کی اولاد میں سے نہیں تھا، چنے ہوئے لوگوں میں سے وہ نہیں تھا کہ جو اس خدمت کے لیے چنے گئے تھے. تو اسی طرح خدا میں نظر آتا ہے کہ خدا ان چیزوں میں بڑا ہی اسٹرکٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا جو سردار کاہن ہے اس کا لباس کے بارے میں بھی بائبل نے ہمیں پوری ڈیٹیل دی کہ اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے. جب وہ قربانی چڑھانے کے لیے جاتا تھا تو وہ لکھا ہے خروج کی کتاب اس کے 28 باب میں 40 سے 43 آیت میں لکھا گیا کہ وہ اس کا لباس ایسا تھا، وہ اس کے چھاتی پہ اسرائیل کے 12 بیٹوں کے نام پہ 12 وہ سٹون لگے ہوئے تھے. تو ایک خاص طرح کا تھا. وہ صرف اس چیز کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ خدا کی پاکیزگی کو، خدا کے انتظام کو، کہ اس نے کیسے اس کہانت کے عہدے کو ایک مخصوص کیا. تو اسی طرح آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کی جو کہانت کا عہدہ تھا، جو خدمت قربانی چڑھاتے تھے، ان کی ایج بھی مقرر کر دی. یہ ہمیں نمبر کی کتاب، جو گنتی کی کتاب ہے، اس کے 8 باب میں 24 سے 26 آیت میں ملتا ہے کہ خدا نے ان کی ایج بھی مقرر کی کہ 25 سے لے کر 50 سال تک وہ خدا کے گھر میں جاتے تھے خدمت کرنے کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 50 سال کے بعد وہ بالکل ریٹائر ہو جاتے تھے. وہ باقی خدمت ہیکل کی، خدا کے گھر کی کرتے تھے، ساتھ میں ہیلپ کرتے تھے، لیکن قربانی چڑھانے کے لیے اندر نہیں جاتے تھے. اس کی عمر خدا نے بائبل میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں، گنتی کی کتاب ہے، اس کا 8 باب 24 سے 26 آیت میں آپ کو یہ سب کچھ ملے گا. پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ خدا نے بائبل مقدس میں ان کی ڈیوٹیز بھی، ان کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ بھی مقرر کی. اب ہم نے اب تک دیکھا کہ لاوی کا قبیلہ کہانت کے لیے چنا گیا، جو خداوند کے گھر کی ساری خدمت کرتے تھے، جس میں وہ گاتے بجاتے بھی لاوی تھے خدا کی. اور لاوی کے گھرانے میں سے جو ہارون کا گھرانہ تھا وہ اس کام کے لیے چنا گیا کہ وہ خداوند کے گھر کے اندر جو قربانی چڑھانے کے جاتے تھے، خون چھڑکنے جاتے تھے. سردار کاہن جو تھا وہ ہارون کے گھرانے میں سے تھا. اب یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ جو موسیٰ تھا، موسیٰ کے گھرانے کو خدا نے نہیں چنا، ہارون کے گھرانے کو خداوند نے چنا کہ قربانی جو خون ہے جو برے کے اندر چھڑکنے کے لیے جاتے تھے وہ ہارون کا گھرانہ تھا. تو ان کی ڈیوٹیز کو بھی خدا نے ڈسکرائب کیا بائبل مقدس میں کہ اب یہ سب آپ چند حوالے آپ کو بتاتا ہوں، آپ خود پڑھ لیں کیونکہ پھر بہت لمبا ہو جائے گا میسج. تو ہم دیکھیں اس کو حوالے لکھیں. خروج کی کتاب ہے
27 बाब की 20 आयत में आपको मिलेगा। इसी तरह खरूज की किताब 27 बाब की 21 आयत में भी है। 29 बाब 38 से 38 से 44 आयत में भी आपको ये सारा मिलेगा। फिर जो अहबार की किताब है, तीसरी किताब है जो बाइबल की, उसमें आपको 6ठे बाब में 12 आयत में मिलता है। इसी तरह 10वें बाब में उसकी 11 आयत में मिलता है। 24 बाब की 8 आयत में मिलता है। गिनती की किताब में 10 बाब की 1 से 10 आयत में सारी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो जिम्मेदारियां थी, वो मिलती हैं। यही हमें इस्तिस्ना की किताब में फिर 17 बाब उसकी 18 से 13 आयत में मिलता है। फिर 33 बाब की 10 आयत में मिलता है। और इसके बाद जो बाइबल की आखिरी किताब है, मलाकी की किताब, उसमें जो पुराने अहदनामे की आखिरी किताब है, उसके 2 बाब में हमें उसकी 7वीं आयत में भी मिलता है। मलाकी की किताब का जिक्र मैं थोड़ा सा इसलिए भी करना चाहता हूँ कि हमारे पास्टर साहिबान जो हैं, जब दया यकी के बारे में लोगों को डराते हैं तो वो कहते हैं कि ये देखो मलाकी की किताब जो है, वो उसमें ये लिखा गया कि मुझे दया यकी दोगे तो मुझे आजमा कर देखो। और उसको हम गौर से पढ़ें तो वो लोगों को नहीं कह रहा, वो बल्कि काहिनों को कह रहा है कि तुम मुझे ठगते हो। ये हम किसी अगले मैसेज में दया यकी के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जो दूसरा बाब है मलाकी की किताब, दूसरे बाब से ऑनवर्ड जो है, वो काहिनों को खुदा मुखातब होकर कह रहा है कि ये तो सारे जो जिम्मेदारी है तुम पूरी नहीं कर रहे। तो ये सारे हवाले आप बाइबल मुकद्दस में से देख सकते हैं। तो एक और काबिल जिक्र बात है कि खुदावन ने जब दाऊद बादशाह के ज़माने में जो लावी हारून काहिन की नस्ल थी, जो उसके बेटे थे, उनको 24 ग्रुप में तकसीम कर दिया कि वो अपने हर हफ्ते के हिसाब से वो खुदावंद की खिदमत करेंगे। एक ग्रुप जो है वो सबत के दिन जाता था, अगले सबत को सुबह की कुर्बानी चढ़ा के वो वापस आता था, शाम की कुर्बानी अगला ग्रुप जो था वो चढ़ाता था। ये हमें पहली तवारीख में उसके 24 बाब की 7 से 18 आयत में मिलेगा। आपको आप पूरी डिटेल उसकी पढ़ सकते हैं। इसी तरह ये अज़रा की किताब में भी 2 बाब की 36 से 39 आयत में भी हैं। नहमिया की किताब में 7 बाब 39 से 42 आयत में भी हैं। और ये सेम आपको लूका की इंजील में भी मिलेगा। पहले बाब की 5वीं आयत में आपको याद होगा कि जब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो बाब था, लिखा है कि वो अबिया के फिरका में से था और उसकी 8वीं बारी थी कहानत की, 8वां हफ्ता था उसका। तो ये आप उस लूका की इंजील में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो खुदावंद ने उनके ग्रुप मुकर्रर कर दिए कि इस तरह ये खुदावंद की कुर्बानी अपनी बारी से चढ़ाएंगे। फिर एक और बात काहिन के बारे में है कि काहिन जो है वो सारे मुल्क में नहीं रह सकते थे। उनके लिए खुदा ने रहने के लिए भी खास शहर ठहराए थे, जो वहाँ पे वो रहते थे, और उनके रहने सहने का हर चीज़ जो खुदा ने मुकर्रर की थी। तो एक और बात जो सबसे अहम है वो ये कि हमें ये अहबार की किताब में 4 बाब में ये नजर आता है, पहली तीन आयत में है, 4 बाब की 3 आयत में, कि जो सरदार काहिन है उसका गुनाह जो है वो सारी कौम पर लागू होता है। देखा कि अगर वो कोई ऐसा गुनाह करे जो कौम पर लागू हो, कि जिस तरह का जो सरदार काहिन है, क्योंकि वो सारी कौम की तरफ से कुर्बानी चढ़ाता है, वो सारी कौम का काहिन है, तो उसका गुनाह जो है वो भी सारी कौम पर लागू होता है। ये बड़ी काबिल जिक्र बात है कि उसका गुनाह जो है वो सारी कौम पे लागू होता है। ये बात जो है हमें यीशु मसीह के कहानत में मिलती है कि जैसे हम कहते हैं कि जैसे हमें जो हमारे पास्टर साहिबान हैं वो डराते हैं कि हम गुनाहगार हैं इसलिए खुदा हमारी नहीं सुनता। तो मैं आपसे इसको थोड़ा सा ये टॉपिक से हटकर ये बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह हम आदम के औलाद होने की वजह से हम गुनाह करके गुनाहगार नहीं हुए, हम गुनाहगार पैदा हुए थे इसलिए गुनाह करते हैं। हम गुनाहगार पैदा होते हैं इसलिए गुनाह की जो ख्वाहिशें हैं वो हमारे अंदर बसी होती हैं, वो हमें गुनाह करने पर मजबूर करती है, इसलिए हम गुनाह करते हैं। गुनाह करके गुनाहगार नहीं होते, हम गुनाहगार थे इसलिए गुनाह करते हैं। इसी तरह जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उसकी कहानत पर ईमान रखते हैं, क्योंकि वो सरदार काहिन है नए अहद का, तो
اس کی راست بازی میں سے ہم پاتے ہیں. ہم نیکی کر کے راست باز نہیں بنیں گے، ہم اس راست باز اس پر ایمان رکھنے سے ہوتے ہیں، تب نیکی کرتے ہیں. یہ بھی بات ہم اگلے میسج میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس کو تھوڑا سا یہ بتانا ضروری تھا کیونکہ یہ یسوع مسیح کے ساتھ اس کی مطابقت ہے. تو ابھی جیسے بائبل نے ہم نے بہت سارے حوالے جو آپ کو بتائے، اس میں آپ نے دیکھا کہ جو کہانت کا عہدہ ہے وہ خدا نے لاوی قبیلے کو دیا. اس کے چنے ہوئے لوگ تھے، چنے ہوئے اسرائیلیوں میں سے ایک قبیلہ چنا پاک ہونے کے لیے کہ یہ لوگ میرے گھر کی خدمت کریں گے، قربانیاں چڑھائیں گے، میری ستائش کریں گے، گانے بجانے کا، ایون جو ہیکل کی صفائی کا کام تھا وہ بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا تھا، وہ اس کے لیے بھی یہ لاوی ہی مقرر تھے، انہی کو مقرر کیا گیا تھا. تو لیکن جو ہارون کاہن کا گھرانہ ہے اس کو قربانی چڑھانے کے لیے مقرر ہوا تھا. تو اب ہم آگے چل کے یہ تیسرا جو کہانت کا ٹائم تھا، یہ شریعت کے ٹائم سے لے کے یسوع مسیح کے آسمان تک جانے تک یہ ایک دور تھا. اب تیسرا جو دور ہے، جو فائنل دور ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا جو کاہن ہے، سردار کاہن، جس کو بائبل نے سردار کاہن بولا عبرانیوں کی کتاب میں، کہ وہ اب پہلے کیونکہ جو کہانت تھی وہ لاوی کے گھرانے میں تھی، قبیلے میں تھی، چنا ہوا قبیلہ تھا کہانت کے لیے. لیکن اب یسوع مسیح جو ہے وہ لاوی کے گھرانے میں سے نہیں ہے، وہ یہودا کے گھرانے سے ہیں. تو بائبل مقدس ہمیں عبرانیوں کے خاتمے کے 8ویں باب میں لکھا ہے کہ اگر وہ زمین پر ہوتا تو کاہن نہ ہوتا، کیونکہ وہ لاوی کے گھرانے میں سے نہیں تھا، کیونکہ کہانت جو تھی وہ لاویوں کو دی گئی تھی. اب غور کرنے والی بات ہے کہ اگر زمین پر یسوع مسیح ہوتا تو وہ کاہن نہ ہوتا، کیونکہ وہ لاوی کے گھرانے سے نہیں ہے. تو جب یسوع مسیح کاہن نہیں ہو سکتا تو میں اور آپ یا دوسرا کوئی حق ہی نہیں رکھتا. بڑی قابل غور یہاں پہ بات ہے، بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ اگر یسوع مسیح دنیا میں ہوتا تو کاہن نہ، ہرگز کاہن نہ ہوتا، کیونکہ وہ کوالیفائی نہیں کرتا تھا، کیونکہ خدا نے شریعت کے اعتبار سے لاوی قبیلے کو چنا کہانت کے لیے. اب یسوع مسیح اس دنیا کا کاہن نہیں ہے، وہ لکھا ہے عبرانیوں کی کتاب میں. اب چلتے ہیں تو عبرانیوں کی کتاب کے جو 7واں باب ہیں اس میں یسوع مسیح کی کہانت کو اور اس سارے پروسیس کو بڑی ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ اس میں جو پہلا سردار کاہن تھا ملک صدق، اس کی بھی خوبیاں ہیں، اور جو دوسرا کاہن سردار کاہن جو اپوائنٹڈ کاہن تھا ہارون کاہن، اس کی بھی خوبیاں ہمیں یسوع مسیح میں نظر آتی ہیں، یعنی روحانی بھی اور جسمانی بھی. عبرانیوں کا خط اس کے 7ویں باب میں پہلی آیت سے ہم پڑھتے ہیں، اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے. اس کی کہانت ہمیشہ تک لکھے گئے. جب ابراہیم بادشاہ کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی، اور اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی ہدایت دی. ٹھیک ہے، آگے وہ کہتا ہے، اور پھر یہ سالم یعنی صلح کا بادشاہ، یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا. ٹھیک ہو گیا. اب جو دوسرا سردار کا ہے نا دوسرے دور میں، اس کے اسی 7ویں باب کی 11 آیت سے ہم پڑھتے ہیں. لیکن پس اگر بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہوتی، کیونکہ اسی کی ماتحتی میں امت کو شریعت ملی تھی، تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کاہن ملک صدق کے طور کا پیدا ہو اور ہارون کے طریقہ کا نہ گنا جائے. ٹھیک ہے، اور لکھا جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے. ٹھیک ہے، اب کہانت جو ہے وہ لاوی کے قبیلے سے بدل کر ابدی کہانت یہودا کے قبیلے میں شفٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اب جو پہلا کاہن جو تھا وہ اس کا بے نسب نامہ تھا. ٹھیک ہے، وہ ابدی کاہن ہے، وہ بھی ہمیں یسوع مسیح میں نظر آتا ہے. اب دوسرا کاہن جو ہے وہ خدا نے خود اپوائنٹ کیا. ٹھیک ہے، اب یسوع مسیح میں بھی
کو خدا نے خود اپوائنٹ کیا ہے. عبرانیوں کے خط میں 5 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تعین نہیں دی، بلکہ اسی نے دی جس نے اسے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے. اب عبرانیوں کی کتاب میں خداوند نے خود اس چیز کو ثابت کیا کہ دونوں جو پچھلے دور کے کاہن تھے ان کی خوبیاں جو یسوع مسیح میں ہمیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اب تیسرا جو کاہن ہے وہ بھی بغیر قسم کے نہیں ٹھہرایا گیا. عبرانیوں کی کتاب میں اس کے 20ویں آیت میں لکھا، اور چونکہ مسیح کا تقرر بغیر قسم کے نہ ہوا، کیونکہ وہ تو بغیر قسم کے کاہن مقرر ہوئے، مگر یہ قسم کے ساتھ اس کی طرف سے ہوا جس نے اس کی بابت کہا کہ خداوند نے قسم کھائی ہے اور اسے پھرے گا نہیں کہ تو ابد تک کاہن ہے. ٹھیک ہو گیا. اب خدا نے خود قسم کھائی ہے یسوع مسیح کے بارے میں کہ تو ابد تک کاہن ہے، کیونکہ اس کے بعد اب کہانت والا چکر ہی ختم ہو گیا. جو سردار کاہن ہے وہ یسوع مسیح ہے. ٹھیک ہے. پھر جیسے وہاں پر کاہن کی پاکیزگی کے لیے، اس کو پاک رہنے کے لیے طرح طرح کے ہم نے جو میں حوالے بتائے ہیں اس میں پڑھیں گے کہ خدا نے اس کی یہ سارے چیزیں جو مقرر کی تھی اس کی پاکیزگی کے لیے تھی کہ خدا پاک ہے، اس کو خدمت کرنے والے بھی پاک چاہیے. تو اب وہی خوبی یسوع مسیح میں بھی ہے. عبرانیوں 7 باب 26 آیت میں وہ کہتا ہے، چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا جو پاک اور بے ریا اور بے داغ اور گناہ گاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہوں. اب یہ بھی کاہن جو ہے سن لیس ہے، پاک ہے. وہی خوبی جو خدا پہلے عہد میں ان میں ڈھونڈ رہا تھا، وہ ایک مکمل خوبی یسوع مسیح میں ملتی ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتا ہے 23 آیت میں کہ اس کی جو کہانت ہے وہ اب چینج نہیں ہو سکتی، وہ ابدی کہانت ہے. ٹھیک ہے. اور چونکہ موت کے سبب سے قائم نہ رہ سکتے تھے، اس لیے وہ تو بہت سے کاہن مقرر ہوئے، مگر چونکہ یہ ابد تک قائم رہنے والا ہے اس لیے اس کی کہانت لازوال ہے، اس کی کہانت ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک. اب یہ جو عبرانیوں کا 7واں باب ہے، اس میں کہانت کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیا گیا ہے کہ یسوع مسیح سردار کاہن ہے، کہ اس کے سوا کہانت جو ہے، جو پہلی دور میں کہانت تھی، سردار کاہن تھے، وہ یسوع مسیح ہے. اب جو باقی خدمتیں تھیں جو کاہن کرتے تھے، لاوی کا باقی قبیلہ جو چنا ہوا قبیلہ تھا، اب وہ جو خدمت کرتے تھے وہ خدمت اب کون کرتا ہے، کہ ان کے ذمہ ہیں؟ آیا وہ پاسٹر صاحبان کے ذمہ لگ گئی ہے کہ پاسٹر صاحبان نے وہ کرنی ہے، کیونکہ قربانی چڑھانے کی تبھی ہمیں ضرورت نہیں. بائبل مقدس کہتی ہے کہ یسوع مسیح خود ہی اپنے خون لے کے باپ کے سامنے اس نے پیش کیا اور ہماری ابدی خلاصی کرائی. اب ہمیں کسی دوسری قربانی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے جو سردار کاہن والا عہدہ ہے وہ تو ختم ہو گیا، کہ وہ یسوع مسیح نے پورا کر دیا، وہ ابدی کاہن ہے. اب جو باقی خدمتیں ہیں جو لاوی کے باقی قبیلوں بچوں کو دی گئی تھی، جو ان کا باقی گھرانے تھے، اب وہ کہاں گئے؟ تو اس کے لیے آپ اگر پرانے عہد کے ہم حوالے کو دیکھتے ہیں کہ خروج کی کتاب میں 19 باب کی 6 آیت ہے، تو اس میں خداوند نے فرمایا کہ تم میری 19 باب کی 6 آیت لیکن اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے. ٹھیک ہے. 19 باب کی 6 آیت ہے خروج کی کتاب، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوں گے. یہ کاہنوں کو بتا لاوی کے قبیلے کو کہہ رہا ہے. اب وہی بات ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں. پہلا پطرس اس کا 2 باب اس کی 9 آیت میں وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لیکن تم، اب یہ ایمانداروں کو مخاطب ہے، کہ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے. وہی جو خداوند ان چنے ہوئے لوگوں میں ڈھونڈ رہا تھا، جن کو ان خدا نے یہ کہا کہ تم میری مقدس قوم ہو، کاہنوں کا فرقہ ہو. اب وہی
خدا بات چنے ہوئے لوگ جو یسوع مسیح میں چنے ہوئے لوگ ہیں، ایماندار ہیں، اب ان کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم میری برگزیدہ قوم ہو، شاہی کاہنوں کا فرقہ تم ہو۔ اب وہی قربانیاں، وہی چیزیں جو وہ کام کرتے تھے، اب یہ نہیں ہے کہ قربانیاں وہ والی، اب لہو کی قربانیاں، بروں کی قربانیاں نہیں، اب ہمیں اپنے ہونٹوں کی قربانیاں، شکر گزاری کی قربانیاں اپنے سردار کاہن یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اور اسی چیز کو ہم مکاشفہ کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں، پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا۔ ہم کو ایمانداروں کو، ہم سب جو خداوند یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سب کاہن ہیں، ہم سب پریسٹ ہیں، ہم خود ڈائریکٹ خدا کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا سردار کاہن باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، باپ میں ہے، اور ہم شکر گزاری کی قربانیاں، اپنی التجائیں، اپنی مناجاتیں، اپنی ضرورتیں، خواہشیں، اپنے مسئلے ڈائریکٹ خدا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اپنی شکر گزاری کی قربانیاں چڑھا سکتے ہیں۔ کہ یہی حوالہ جو ہے اسی چیز کو بائبل مقدس میں پھر مکاشفہ کی کتاب میں 5 باب کی 10ویں آیت پڑھیں، لکھا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا۔ کن کو؟ ایمانداروں کو، جو یسوع مسیح میں اس کے خون سے دھلے ہوئے ہیں۔ مکاشفہ 5 باب کی 10 آیت ہے، اور زمین پر بادشاہی لکھا کرتے ہیں۔ اور سیم چیز کو جب اب مکاشفہ کی کتاب میں 20 باب میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ پہلی قیامت میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو خدا کے کاہن ہیں، جو اس کے چنے ہوئے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کے 20 باب میں آخر میں جا کے بھی دیکھیں تو وہی لوگ دوسری قیامت میں شامل ہوں گے جب یسوع مسیح آئے گا، جو اس کے کاہن ہیں، جو ایماندار ہیں، جو اس کے بیٹے کے خون سے دھلے ہوئے ہیں، جن کا قربان سردار کاہن باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ تو اب ہمیں بائبل مقدس کے حوالوں میں سے ہم نے یہ چیز دیکھی کہ جو کہانت تھی وہ یسوع، سردار کاہن جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور جو اس کے چنے ہوئے لوگ، جو لاوی قبیلہ تھا، وہ اب ایمانداروں کے پاس ہے وہ عہدہ۔ ہر ایماندار جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ ہر ایک کاہن ہے، وہ چاہے میل ہے یا فیمیل ہے، ڈزنٹ میٹر۔ اب ہر ایماندار اپنا کاہن ہے، کیونکہ کاہن کا کیا کام تھا؟ خدمت کرنا، خدا کی قربانی چڑھانا۔ ہمارا سردار کاہن قربانی، اپنے خون کی قربانی لے کر باپ کے پاس بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، ہماری ابدی خلاصی کرائی۔ اب ہمیں ہر کوئی، ہم کاہن ہیں تو ہم خود خدا کے حضور قربانی چڑھاتے ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھیں کہ پاسٹر کیا ہے، تو پاسٹر ہم اگلے میسج میں اس کو دیکھیں گے، تو اتنی دیر تک آپ اس میسج کو 1 دفعہ 2 دفعہ غور سے سنیں، اور کسی کی بلیک میلنگ میں، کسی کے چکر میں نہ آئیں۔ اب اگلے میسج میں ہم دیکھیں گے کہ پاسٹر بائبل کے مطابق کون ہیں۔